वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात, जादू टोना, तावीज़ात, नज़र बद या कोई कारोबार में नाकामी या मुआशी या इंसान सेहत के तौर पे या दिमागी तौर पे अगर वो बीमार है या उस पर किसी किस्म के कोई बुरे असरात हैं तो हम उसको किस तरह से कुरान और हदीस की रोशनी में हम इलाज कर सकते हैं। तो जिन्नात और शैतान की एक पूरी अलग दुनिया है। जिन्नात भी इंसान की तरह अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, उनकी एक पूरी की पूरी कायनात में वजूद है उनका, और इसी तरह से जिन्नात का भी। और अब तो साइंस भी इसको तस्लीम कर चुकी है और उन्होंने यूरोप और अमेरिका में इसके लिए बाकायदा ऑफिस भी बना लिए हैं। जिस घर में ये मसला होता है वो लोग उस ऑफिस में कॉल मिलाते हैं और बाकायदा तौर के ऊपर उस ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो लोग कैमरे उन घरों पे लगाते हैं जहाँ पे इस तरह के कोई असरात वगैरह होते हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर पादरी हायर किए जाते हैं और उनकी बड़ी हैवी पेमेंट्स भी होती हैं। उनको बहुत भारी तौर के ऊपर माली मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन ये सारे का सारा कुछ साइंटिफिक स्ट्रक्चर के अंदर रहकर होता है और साइंसी तरीक़ेकार से भी इसका इलाज किया जाता है। वो लोग अपने हिसाब से इसका दम भी करते हैं, इसके ऊपर पढ़ते भी हैं और शिफा भी होती है। अब शिफा सिर्फ मुसलमान के साथ ही मखसूस नहीं है। ज़रूरी नहीं है अगर कोई शख्स मुसलमान है तो उसी के ही दम में शिफा होगी। वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, वो कोई यहूदी भी हो सकता है, वो कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है। शिफा सब के पास मौजूद हो सकती है। उसकी रीज़न क्या है कि खुदा के नाम की एक कुदरत, रहमत, ताकत, असर और फजीलत है। जिस तरह से शैतान के नाम की नहूसत मुसलमान पर भी पड़ती है और गैर मुस्लिम पर भी पड़ती है, इस तरह अल्लाह के नाम की बरकत वो मुसलमान पर भी पड़ती है और गैर मुस्लिम पर भी पड़ती है। अल्लाह के नाम पर जो भी पढ़ता है इसमें बरकत ही होगी। ज़रूरी नहीं कि मौलवी साहब या कोई बहुत दीनदार नेक आदमी ही पढ़ेगा तो बरकत होगी। आप पढ़ेंगे खुद के लिए, खुद के ऊपर, तो भी बरकत होगी। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है। हम पेपर अपना इम्तिहान देने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते हैं। खाना खाने से पहले हम खाने की दुआ पढ़ते हैं। खाना खाने के बाद हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ पढ़ते हैं। फिर हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, नींद की दुआ पढ़ते हैं, नींद से जागने की दुआ पढ़ते हैं। इसी तरह बीमारी से बचाव की या बीमारी के दौरान उससे निजात की दुआ पढ़ते हैं। तो इसी तरह जब शिफा हो जाती है तो हम दुआ मांगते हैं। अब ये सारी की सारी दुआएं हम खुद मांग रहे होते हैं, हमारी जगह पे कोई और बंदा नहीं मांग रहा होता, कोई मौलवी साहब नहीं मांग रहे होते, कोई नेक आदमी नहीं मांग रहा होता। तो खुदा का नाम दुनिया में कोई शख्स भी लेगा, वो किसी भी तरह का शख्स है, अल्लाह पाक उसको शिफा देगा। और अगर कोई शख्स हमारी जगह पर मांगेगा तो उससे ज़्यादा अफजल ये है कि हम खुद अपने लिए उसको मांगें। तो अब कोई कहीं भी अल्लाह को पुकारेगा, उसका नाम लेगा, उसके नाम में सिर्फ़ और सिर्फ बरकत और शफा होगी। हाँ, लेकिन चोरी, डाका, लूट मार, रिश्वत, सूद या हराम पर हम अल्लाह का नाम नहीं लेंगे। उसमें कोई इस तरह के मामलात होंगे भी नहीं। और लेकिन इंसान को इतनी शर्म होती भी है, उसे पता होता है कि मैंने यहाँ पे अल्लाह का नाम लेना है और यहाँ पे नहीं लेना, इल्ला ये कि कोई शख्स बहुत बेशरम और बेज़मीर हो और हराम काम पर भी वो रिश्वत लेने से पहले वो बिस्मिल्लाह कह दे या सूद लेने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। तो वो जो पादरी होते हैं वो पादरी भी स्टार्ट करते हैं कि इन द नेम ऑफ गॉड या इन द नेम ऑफ अलमाइटी, यानी अल्लाह के नाम पर मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। और बाकी भी फिर वो पढ़ते हैं, जो भी वो, अगर यहूदी और ये क्रिश्चियन है तो वो तौरात और अंजील से जो भी पढ़ते हैं तो वो इलाज करते हैं और वो इलाज होता भी है। और इलाज होने का जो बेसिक रीज़न है उसके पीछे ये है कि उसके पीछे अल्लाह का नाम लिया जाता है और अल्लाह ही सब कुछ होता है और कोई भी कुछ भी नहीं होता। अब अल्लाह के नाम की बरकत किसी के हाथ में भी ज़ाहिर हो सकती है, किसी बेनमाजी के हाथ में भी अल्लाह के नाम की बरकत ज़ाहिर हो सकती है। इसको हम करामत नहीं बोलेंगे, ये अल्लाह के नाम की बरकत है। और बहुत से बेनमाजी दम भी करते हैं और उसका असर भी होता है।
تو یہ ان کی کوئی برکت یا کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اب ایسے دم جس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرک والے الفاظ نہیں ہوں تو ان کو ویسے ہی کرتے جاؤ، یعنی اگر ان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو شرک سے مبنی ہیں تو پھر اس کے علاوہ جو بھی دم ہے وہ دم ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کتاب تھی وہ کتاب بھی برحق تھی اور اس سے پہلے بھی برحق تھی، جو اس میں چینجنگز ہوئیں، لیکن چینجنگ سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب برحق تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے خلاف صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں بہت سی حدیث واضح کی ہیں۔ ایک وظیفہ ہے آیت الکرسی کا، یہ صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ آیت الکرسی کو ہم ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس کو صبح پڑھے گا تو اللہ پاک ایک فرشتہ معمور کر دے گا جو صبح سے لے کر رات تک اس کی حفاظت کرے گا، اور جب وہ شخص رات کو پڑھے گا تو وہ اللہ پاک فرشتہ معمور کر دے گا جو رات سے لے کر صبح تک اس کی حفاظت کر دے گا۔ اسی طرح ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ بھی صحیح مسلم 6844 نمبر حدیث ہے، اس کو 10 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ شام کو، تو انسان کے گرد اللہ پاک ایک کڑا، ایک گھیرا بنا دے گا، اور وہ ہر قسم کے جنات، آفات، شیاطین، بری نظر، برے کام، برے اعمال، ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر اس کے کام میں رکاوٹیں ہیں، کوئی مسائل ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح وظیفہ ہے کہ ہم نے 3 کل پڑھنے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ یہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 3575 نمبر حدیث۔ 3 مرتبہ ہم نے یہ وظیفہ صبح کرنا ہے اور 3 مرتبہ یہ وظیفہ ہم نے شام کو کرنا ہے۔ اسی طرح ایک وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ وظیفہ جامعہ ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے، اور یہ 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ یہ شام کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں 6880 نمبر حدیث ہے۔ یہ بھی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ ہم نے شام کو وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، اگر کوئی شخص کسی گھر میں وہ پڑھتا ہے تو وہ گھر اور وہ شخص ہر قسم کے جنات اور شیاطین سے، برے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر شیاطین اور جنات سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی ان کے شر سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پڑھنا ہم نے خود ہے، کسی اور سے نہیں پڑھوانا، یا لوگ نہیں اکٹھے کرنے ہم نے کہ آؤ ہمارے گھر بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں، نہیں، آپ نے خود پڑھنا ہے۔ خود پڑھنے سے بالکل ایگزیکٹ وہی اثر ہوگا جو ایکچول میں ان وظیفوں کا اثر ہے، کوئی اثر میں کمی نہیں ہوگی کہ کوئی نیک آدمی یا کوئی مولوی پڑھ دے گا تو اثر زیادہ ہو جائے گا، ہم پڑھیں گے تو اثر دیر سے یا لیٹ یا تھوڑا ہوگا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا اثر وہی، اللہ کے نام کا اثر وہی اثر رہتا ہے۔ بلکہ آپ اگر اس کو پڑھیں اور آہستہ آہستہ آپ کے اللہ پاک کلام میں اور الفاظ میں برکت ڈالتا جائے تو آپ اور بھی کسی کو یہ دم کرتے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی پہ احسان کرو، اور احسان یہ ہے کہ تم کسی دوسرے مسلمان کے اوپر دم کرو اور اس سے اس کو شفا ہوگی۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دجال، اب جو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے جو معجزات ہوں گے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا یا اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت ہوگی۔ اس لیے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کا اپنا کیا اثر ہے، ان کی اپنی کیا طاقت ہے، یہ خود کیا کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف بھی وہ جانے سے روک دیتا ہے، اور اچھائی سے برائی کی طرف لے بھی جاتا ہے،
اور بڑے بڑے واقعات قتل زنا چوری ڈاکہ رشوت سود جیسے معاملات بھی کروا دیتا ہے۔ اور اس طرح جنات کو بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ کرامت دی ہے۔ ہم ایک واقعہ ہم پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام پہ کہ ایک جن نے کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ صرف ایک آنکھ بند ہونے میں اور کھلنے میں ہی طے کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو جو حکم دیا تھا اس نے وہ پورا کیا تھا۔ ہم وہ بھی ایک لیکچر میں اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو دجال کی طرف سے معجزات ہوں گے، کیا یہ واقعی معجزات ہوں گے، اللہ نے اسے دیے ہوں گے، یا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا؟ تو نہیں، اللہ نے اسے دیا ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسان کو آزمانا ہے۔ اللہ پاک انسان کو آزماتا ہے، اور اس وقت وہ آزمائش کا وقت ہوگا۔ اسی طرح جو دجال کی طاقت ہے اس سے بڑھ کے تو شیطان کی طاقت ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ ذہن بدلنے کی طرف اور راغب کرتا ہے، انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو دجال اس کے سامنے کچھ بھی، دجال کی کیا اوقات ہے شیطان کے سامنے؟ تو اگر شیطان کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے اور اپنے بندے پر اللہ نے یہ مان رکھا ہے کہ تم جو مرضی کرو، شیطان میرا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ میری طرف رہے گا، تو پھر دجال کی کیا اوقات ہے؟ دجال کی جو طاقت ہے نا، ہم اس کو کہیں گے استدراج۔ جو اس طرح کی طاقت جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں استدراج۔ جو نبی کی کرامت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں آیت، ٹھیک ہے، آیتن یعنی کہ معجزہ۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جو کام اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے آنکھوں کا دھوکہ یا الوژن، جس طرح سے یہ ہمیں ٹی وی کے اندر شوز کروائے جاتے ہیں، وہ ہمیں اس طرح کو کارڈز دکھاتے ہیں، کوئی پینسل دکھاتے ہیں، پھر وہ اس طرح سے ہاتھ ہلاتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ الوژن آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی تینوں طرح کی کائنڈ ہے، یعنی کہ دجال کو جو اللہ طاقت دے گا، نبی کو جو طاقت ملتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندوں کو طاقت ملتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے، اور چوتھی کھیل تماشا ہے۔ اسی طرح جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ان کی ایک پوری الگ دنیا ہے، تو یہ انسان کو، جس طرح سے انسان میں بھی کچھ شرارتی قسم کے لوگ ہیں، ان میں بھی شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے رشتہ داروں سے، دوستوں سے یا اور کسی سے، پھر وہ ان کے اوپر اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں، جادو کروا دیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا ان کا بزنس خراب کر دیا، ان کی زندگی کے معاملات خراب کر دیے، رشتے خراب کر دیے، رشتہ نہیں آتا۔ یہ جو ہم لوگوں نے کلمات وظائف پڑھے ہیں، یہ کوئی خود سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کہ ہم نے خود قرآن سے نہیں نکالے ہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات فرمائے، اور انہوں نے آگے ہمیں وراثت کی ہے۔ تو ہم ان کو اس طرح سے پڑھتے چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے پڑھ لیں گے تو بہت افضل ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک پڑھ لے، دو پڑھ لے، تین پڑھ لے، ایک بھی پڑھ لے، اور اس کی نیت میں یہ ہو کہ یہ اللہ کرے گا جو بھی کرے گا، تو وہ ہر قسم کے جنات، شیاطین، جادو، تعویذ، ٹونے، نظر بد، سب سے وہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمارے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوا ہوگا، اور ہماری بہت سی ایسی مشکلات ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ یا تو باہر نہیں جا سکتے پردے کی وجہ سے، یا ویسے وہ کہیں سے جانے سے جھجکتے ہیں، وہ اب خود گھر بیٹھ کے بھی اپنے معاملات اللہ کے کلام سے حل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور اسی طرح سے ہم یا تو کسی فیکٹ سے کوئی پردہ اٹھائیں گے، یا ہم اسی طرح سے کوئی اسلامک جو انفارمیشن ہے جو ہماری ڈیلی لائف میں فائدہ دیتی ہے، ہم اس کو ریویل کریں گے۔ السلام علیکم۔